बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तानी तैयार हो जाएं, मुश्किल हालात आ रहे हैं। अभी जितनी परेशानियां आप बर्दाश्त कर रहे हैं, इससे मज़ीद कहीं ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान ने 3.5 अरब जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में थे वो दुबई को वापस कर रहे हैं। इसके साथ 1.8 अरब की एक और पेमेंट करनी है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि 16.4 अरब थे वो 11.6 अरब रह जाएंगे। क्यों रहेंगे, क्या वजूहात होंगी, इसका क्या असर होगा, ये हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। इसके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं। आलमी जंग की वजह से आलमी मईशत जो है उसको एक बहरान का शिकार हो रही है। पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर आने वाले हफ्ते के साथ मज़ीद बढ़ेंगी। ऐसे में पाकिस्तानी क्या करेंगे, हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ होंगी, हुकूमत ने क्या प्लानिंग की हुई है, आज इस पर बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, भारत की जानिब से भी पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं और भारत के जो वज़ीर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। और इस दफ़ा अगर भारत ने कोई भी ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। भारत को एक तो तकलीफ़ ये है कि पाकिस्तान चूँकि आलमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आ रहा है, एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कि इस टाइम मीडिएशन की बात कर रहा है और दो बड़ी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में अगर कोई टॉक्स होती हैं तो क्या एक बड़े तनाज़े का, एक आलमी तनाज़े का पाकिस्तान कोई हल निकालेगा। इस पर उनके वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट तो हमारे सामने मौजूद है, जिस तरह से उनको तकलीफ़ हुई थी। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धमकियाँ आने का सिलसिला ये भी शुरू हो चुका है। मुश्किल हालात के हवाले से बात करेंगे। हमें पहले ज्वाइन किया वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया अकील साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अकील साहब, पहले पेट्रोलियम लीवी जो है 160 रुपये कर दी गई, फिर उस पर रिलीफ दिया गया। रिलीफ क्यों दिया गया, पेट्रोलियम लीवी इतनी क्यों कर दी थी? अमूमी तौर पर जो तासुर है वो ये उभर रहा है कि टैक्स टारगेट्स आपके पूरे नहीं थे, इस वजह से ज़्यादा बढ़ा दी गई, फिर आवाम का प्रेशर आया, कम कर दी गई। क्या ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं कि अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से ख़त्ते में जो कशीदगी है जो बढ़ रही है, उस हवाले से अगर देखें तो हमने बड़ा एक मुश्किल स्टेप लिया था। उसमें बिल्कुल ज़रूर डीज़ल पे तो ज़ीरो लेवी है, कोई लेवी नहीं लगाई गई डीज़ल पे। और जो पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल के हवाले से लेवी ज़रूर थी। दिस अगेन ऑब्वियसली आपको पता है कि IMF प्रोग्राम में है मुल्क, और उस हवाले से फिर हमें कुछ उसकी कंडीशनैलिटीज़ हैं उसको भी देखना पड़ता है। फिल वक़्त जो तमाम तर मामला है उसमें 80 रुपए जो हैं वज़ीर आज़म ने रात को कौम के साथ ये खुशखबरी जो है वो शेयर की थी। और बिल्कुल ये एक इंट्रोस्पेक्शन के साथ देखा गया है तमाम तर मामला के इतना इजाफी बोझ अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बिल्कुल जो कम से कम है उस पे तमाम तर जो मामला लेवी के हवाले से है वो किया, क्योंकि तेल की कीमतें आलमी मंडी में भी आए रोज जो है वो बढ़ी हैं, और उस हवाले से उनके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे जो कस्टम्स की ड्यूटीज हैं या इंश्योरेंस की हैं या वेसल के जो ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग चार्जेस हैं, उसमें भी कोई सस्टेनेबिलिटी उस तरह नहीं है, कोई एक क्लैरिटी नहीं है। अकील साहब, इससे तासुर ये उभरता है कि जो पॉलिसी मेकिंग की जाती है, इससे तासुर ये उभरता है कि जो पॉलिसी मेकिंग की जाती है उसमें क्या ड्यू डिलिजेंस नहीं होती। उसकी वजह यह है कि एक दफ़ा पे हम एक इतनी बढ़ाते हैं कि 160 रुपये पे लेवी ले जाते हैं और फिर हम कम करते हैं तो 80 रुपये बिल्कुल कम कर देते हैं। तो आवाम कहती है कि आप 80 रुपये अगर कम कर सकते थे तो पहले ही आपने नहीं 160 रुपये पे लेके जानी थी। तो इसको ज़रा हमें एलेबरेट कर दें कि ऐसा क्यों है। नहीं, देखिए, पॉलिसी मेकिंग तो बिल्कुल देखा जाता है, उसके फार एंड वाइड रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल हालात नहीं है। आप मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि ये ऐसे एबनॉर्मल हालात हैं कि जिसके खित्ते के हवाले से अगर जंग की बात की जाए, पेट्रोल की पूरी दुनिया में जो आप देखें कीमतें वो आसमानों से बातें कर रही हैं और रोज बरोज बढ़ भी रही हैं। इस हवाले से हमने इकदाम जो लिए 129 अरब रुपया जो है वो हुकूमत ने अपनी जेब से
اپنے پی ایس ڈی پی پہ کٹ لگا کے دیا, اس کے ساتھ ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دی. یہ تمام تر چیزیں تو دیکھیں ہم کر رہے ہیں, اور یہ تو نہیں ہے کہ 80 روپے وزیر اعظم نے کم کیے تو ساتھ سبسڈی واپس لے لی. سبسڈی تو واپس نہیں لی, ٹارگیٹڈ سبسڈی اور فری ٹرانسپورٹیشن اور ریلوے اور فارمرز, کسان, اور یہ تمام تر چیزیں جو ہماری ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ, ان سب چیزوں پہ جو ہے ہم نے وہ سبسڈی ٹارگیٹڈ دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو موٹر سائیکل استعمال کرنے والے ہیں صارفین, ان کو بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی دی گئی ہے. اسی طرح جو عوام پہ کم سے کم بوجھ تھا وہ ڈالا گیا ہے. اور یہ آئی تھنک ایک انٹروسپیکشن جب دیکھا کہ عوام برداشت نہیں کر سکے گی, اور بالکل اس حوالے سے وزیر اعظم نے پھر اقدامات صادر فرمائے اور انہوں نے قوم سے خطاب بھی کیا اور 80 روپے کم کیے, کیونکہ وہ لیوی بہت زیادہ افیکٹ کر رہی تھی. لیکن ہم نے فور سائٹ اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ کیا کہ روز روز یہ قیمتیں نہ بڑھیں, ایک دفعہ ہی تمام تر معاملہ ہے وہ اس کو دیکھ کے تو بہتر طریقے سے, کیونکہ یہ ہر ہفتے جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے جو سچویشن ابھی چل رہی ہے اس حوالے سے. تو دیکھیں اب اس حوالے سے وزیر اس اعظم میں کا فیصلہ ہے. اس میں ظاہری بات ہے پیٹرول میں تو آپ نے کمی کر دی ہے, ڈیزل برقرار ہے. ڈیزل بڑا یوز ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں, خصوصاً اگر مہنگائی کی بات کریں تو بڑا کرٹیکل رول ہے, بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اب ظاہری بات ہے بڑھے گی, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے پھر آپ لوگ؟ اور پھر پاکستان میں ایک دفعہ کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے, وہ چاہے پیٹرول کی پرائسز واپس آ جائیں, وہ قیمتیں واپس نہیں آتی ہیں. حکومت کا کیا رول ہوگا اس میں؟ نہیں, حکومت نے میں ڈیفینیٹلی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ قیمتیں تو دیکھیں نا, پیٹرول کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے اب اس پہ تو بڑھیں گی, لیکن اگر جس طرح بات کی جائے فریٹ ٹرانسپورٹیشن کی تو اس پہ تو قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے. ہاں, ڈیزل کی قیمت بڑی ہے وہ فیکٹر ان ضرور ہوگی اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں, دیگر چیزوں میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ کوئی کسی قسم کی لیوی, اور اس چیز کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیزل کے اوپر ہم نے کوئی لیوی نہیں لگائی, اور وہ جو قیمت بڑی ہے اس کو اسی حوالے سے ہی ہم نے تمام تر معاملہ کیا. تو ایٹ لیسٹ جو ٹرانسپورٹیشن ہے ان چیزوں کی وہ ڈیزل کی ہی زیادہ جو استعمال کرتی ہیں گاڑیاں, جس طرح ٹرکس ہو گئے, وہ ڈبل ایکسل والی گاڑیاں ہو گئیں, اینڈ سو آن سو فورتھ, تو زیادہ تر اس میں ڈیزل ہی استعمال ہوتا ہے. تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ نہ ہو, لیکن آپ نے جس طرح کہا بالکل ایک دفعہ قیمت اوپر چلی جائے تو اس کو واپس لانا مشکل ہوتا ہے. لیکن حکومت نے کیونکہ صوبائی حکومت بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی اس میں کوارڈینیشن سارا رکھی ہوئی ہیں, ان کی اپنی پرائس کنٹرول, پرائس چیکنگ کمیٹیز بھی ہیں, میکنزمز بھی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ مشکل وقت تھوڑا گزرے گا تو بالکل اس تمام تر معاملے کو جو ہے ہم دیکھیں گے, اور اگر ایسی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے. 20 جہاز ہمارے آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت تھی, 2 آئے باقی نہیں آئے, اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 2 پرانی قیمت پہ جو تھے وہ آئے اور وہ پاکستان کے تھے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پرچم الحمدللہ اس پہ جو ویسلز تھیں جو پاکستانی پرچم کو کیری کر رہی تھیں اور رجسٹریشن ان کی تھی, کیونکہ کسی ملک کو اس طرح اجازت نہیں تھی. اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے پاکستانی شپس کو ہی, ویسلز کو ہی, جو پاکستان بیرنگ ویسلز تھیں, فلیگ بیرنگ ویسلز اور رجسٹرڈ تھیں, تو ان کو گزرنے کی اجازت تھی. اس سے زیادہ میں اور اس تفصیل میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وزیر پیٹرولیم یا وزیر آبنائے امور جو ہے وہ آپ کو بالکل اس پہ بریف کر سکتے ہیں. میں صرف اتنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں جو فی الوقت میرے پاس ہے کہ 2 جہاز آئے تھے, اس کے بعد دیگر دوست ممالک کے تھے, یا جو بھی معاملہ تھا وہ آپ کو بہتر ایکسپلین کریں. ٹھیک, یو اے کی بات کریں جو کہ انہوں نے ڈپازٹس رکھوائے ہوئے تھے, اب ہم واپس کر رہے ہیں. اس سے تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 4.3 جو بلین ہے وہ کم ہو جائے گا ہمارے ڈپازٹ سے. کیا سمجھتے ہیں کتنا فرق آئے گا؟ ہم نے یہ پے تو کرنے تھے 3.5, اب پھر یورو بونڈ جو ہے وہ اس کی بھی پیمنٹ کرنی ہے 1.3 کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 16.4 ارب کے جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تھے اب وہ 11.6 ارب رہ جائیں گے, جس میں سعودیہ کے بھی ہمارے پاس ڈپازٹس پڑے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ایک بڑی مشکل صورتحال پھر پاکستان کے لیے آئندہ پیدا ہونے والی ہے؟ نہیں, اللہ نہ کرے جی. اور بالکل جن ممالک کے پیسے ہیں جو سیف ڈپازٹس میں ہیں, وہ اگر ان کو چاہیے تو بالکل ہم اس پہ بالکل, ہم نے جس طرح یو اے کی آپ نے بات کی, تو بالکل وہ تمام تر میکنزم موجود ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کسی حوالے سے.
جو ریزروز ہیں وہ آپ خود بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوریکس ہی جو اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے ہے وہ ریمیٹنسز کافی آتی ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ دیگر جو آپ کے ہیں دوست ممالک ہیں وہ بھی اپنے ان کے بھی سیف ڈپازٹس ہیں، بانڈز ہیں، وہ بھی تمام تر معاملہ چل رہا ہے، چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، دیگر ممالک ہیں. تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور بڑا ہی عقیل صاحب اس پہ ویسے یقین ہے. وجوہات کیا بنی ہیں؟ یہ ہم نے جو ان کو واپس کر دی ہیں، رول اوور نہیں ہمیں مل رہا تھا اس کا، ان کی جانب سے مانگے گئے، یا ان کی جانب سے کچھ ایسی ڈیمانڈز رکھی گئی تھیں جو کہ ہم پوری نہیں کر سکتے؟ دیکھیں میرے پاس تو اس کے اتنی ڈیٹیل انفارمیشن نہیں ہے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو وزیر خزانہ ہیں وہ اس پہ بہتر انفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا ڈومین ہے. میں صرف یہی آپ کو بات کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ کسی بھی اگر ملک کے پیسے پڑے ہیں سیف ڈپازٹ کے حوالے سے، تو اگر ان کو چاہیے وہ درکار ہوں تو بالکل پاکستان کی کمٹمنٹ ہے اور پاکستان اس کو واپس کرے گا. ویسے کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہوا، یہ بات آئی تھی زیر غور؟ دیکھیں مختلف چیزیں ہیں اور مختلف چیزیں گائے بگائے چلتی رہتی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. میں اب تھوڑا سا اس میں اس ڈیٹیل میں نہیں پہنچوں ٹھیک گا یا نہیں ٹھیک جاؤں گا. ٹھیک آئی تھنک اٹس اٹس بیسٹ ٹو اوکے. سے کہ نہیں، پاکستان اپنی کمٹمنٹس آنر کر رہا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ سر. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلیں گے؟ ایک مشکل وقت سے پاکستان گزر رہا ہے. اگر پی ٹی آئی بھی سڑکوں پہ ہوگی، معیشت آلریڈی جو ہے وہ پورے دنیا کی سفر کر رہی ہے، تو ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک جو سیاسی خلفشار ہے، ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ان کو بہتر ہونا چاہیے؟ اور اگر بہتر ہونا چاہیے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں اسٹریٹجی تو ڈے ون سے وزیر اعظم نے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی مسئلوں کے لیے سیاسی بیٹھکیں ہیں، سیاسی مسائل کا حل سیاسی جو ہے وہ بیٹھکوں سے ہی نکلتا ہے. سیاسی لیڈرز بیٹھیں گے تو سیاسی بات ہوگی اور سیاسی حل نکلے گا. یہ کشیدگی بالکل کم ہونی چاہیے. دنیا کے حالات جس طرح چل رہے ہیں، ہم نے تو اسی لیے ایک نہیں کئی مرتبہ ان کو دعوت دی، لیکن میرے خیال سے ان کو جو ہے بیٹھنے میں ہی دلچسپی نہیں ہے. تو اب جو انہوں نے 9 اپریل کا تمام تر معاملہ کیا ہے احتجاج کے حوالے سے، دیکھنے کی ضرورت ہے. حالات تو وہ بے وقت کی راگنی کہہ لیں یا کوئی ایسے سر حالات وہ نہیں ہے جس کہتے پہ ہیں ہم وہ، نے جلسہ کرنا ہے، تو آپ لوگ اجازت دیں گے جلسے کی؟ میرے خیال سے اگر اسٹیٹ ریسورسز استعمال نہ ہوں تو وہاں سے لانے کا جو تمام تر پہلے بھی بندوبست کیا جاتا رہا ہے، تو بالکل وہ تو اب ان حالات میں پاسبل نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کی پیش نظر دیکھا جائے گا. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس پرمیشن کو دیکھیں گے کہ سیکیورٹی الرٹس کیا ہیں، سیکیورٹی سچویشن کیا ہے. اس کے بعد تمام تر جو نیسیسری اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اگر وہ پورے کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کو اجازت مل بھی. آپ کے جواب کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ماحول بننا چاہیے، ہمیں کہیں نہ کہیں سے یہ دکھائی دے کہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف ہے. اگر بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ کورٹس آرڈر موجود ہیں، ملاقات نہیں کرائی جاتی. عمران خان نے ابھی اپنے وکلا سے ملاقات کی درخواست بھی دائر کر دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا. آپ کوئی ایسا جسٹر تو شو کریں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں. ہم نے تمام تر وہ جیسے شو کیے، گائے بگائے کرتے رہے. وکیل کی بھی ملاقات جو ہے وہ ہو جائے گی. وکیل کی ملاقات کو کوئی ایسا ایشو نہیں. ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ایشو ہے، اور وہ بالکل خلاف آئین اور خلاف قانون ہے. اس حوالے سے آج دن تک انہوں نے کسی قسم کی کوئی بھی انڈرٹیکنگ نہیں جمع کرائی، نہ اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو، نہ ہی عدالت کو. جس عدالت کا کہتے ہیں کہ آرڈر موجود ہے اسی عدالت کے آرڈر کو خود وائلیٹ کرتے ہیں. تو کم از کم ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج دن تک وہ انڈرٹیکنگ کیوں نہیں جمع کرائے گی، نہ کسی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، نہ سپرنٹینڈنٹ کے پاس. اور بالکل یہ خود اپنے آپ کو ان قانون کے ساتھ نہیں اگر اس اپنی ملاقات کو اس حوالے سے رکھ سکتے یا اس آرڈر کو وائلیٹ کرتے ہیں، تو یہ ایکولی جو ہے یہ شولڈر بھی انہی کو کرنا پڑے گا اس کا تمام تر معاملہ. ابھی عقیل صاحب لاسٹلی یہ کویشچن کروں گا کہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دونوں سائڈ سے حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت اس سے متاثر ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے سبسڈی دی ہے، ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دے رہے ہیں، پیٹرول پرائسز بھی انکریز کریں، لیکن عوام یہ جاننا چاہتی ہے آئندہ آنے والے ایسے دنوں میں پھر آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ الٹیمیٹلی کیا سفر ہی کرنا ہے لوگوں کو، چونکہ عالمی پرائسز تو بڑھ رہی ہوں گی؟ کیا ایسی اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ یہ وہ وقت ٹیسٹنگ ٹائمز ہوتے ہیں حکومت کے لیے، جب اس نے ریلیف دینے ہوتے ہیں، جب اپنی عوام کو سہارا دینا ہوتا ہے. تو سہارا دینے کے لیے
الفاظ کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ الفاظ کے علاوہ آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ابھی میں نے گنوائی اور سر لیکن اکیل صاحب آئی ٹوٹلی ایگری ود یو، آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن کنسیڈرنگ دیٹ کہ یہ اگر جنگ 2-3 ہفتے تک بھی چلتی ہے، آپ کتنی ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. دیکھیں اب یہ تمام تر فگرز جو ہیں یہ ورک آؤٹ ہونے والی ہیں اور اس پہ کام چل رہا ہے ان دا بیک گراؤنڈ. آبویسلی ان دا بیک ڈراپ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کتنی آگے جو ہے ہو سکتی ہے. یہ ایک کانسٹنٹلی ایوالونگ سچویشن ہے. سر میں اس پہ اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ کس کو پتا تھا کہ مہینہ سے زیادہ جو ہے یہ جنگ چلے گی، یہ شاید آپ بھی نہیں سوچ سکتے تھے، نہ میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا. تو یہ کانسٹنٹ ایک جو ایوالومنٹ ہے، یہ ایوالو ہو رہی ہیں چیزیں، اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. اور اب آئی تھنک کوئی بھی ملک ہے وہ اب اس حوالے سے پلاننگ نہیں کر سکا، کیونکہ جب یہ تمام تر معاملات جنگ کا جب شروع ہوا تو شاید 2-4 دن سے زیادہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ جنگ چلے گی، لیکن آج مہینے سے اوپر ہو گیا. تو اس حوالے سے اس تناظر میں بھی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری پلاننگ ہے، ہم مختلف زاویوں سے، مختلف اینگل سے چیزوں کو اسیس کر رہے ہیں اور اسی طرح حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کر رہے تھے. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، آپ کہیں مت جائیے. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ کی جانب سے 48 گھنٹے کی سیز فائر کی آفر دی گئی تھی، ایران نے اس کو جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر دیا. کیا ایران مزید ایسکلیشن چاہتا ہے؟ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک امریکہ حملے نہیں روکے گا ہم بھی نہیں روکیں گے. اسلام آباد میں ٹاکس ہوں گی یا نہیں، اس سب پہ بات کرنے کے لیے خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد چشتی صاحب، ایک دفعہ پھر سے امید ابھری ہے کہ شاید اسلام آباد میں ٹاکس ہوں. ایران لیکن کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کوئی گارنٹی آئے کہ ان پر حملہ نہیں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چائنا اور پاکستان کی جو 5 نکاتی وہ ریلیز تھی، اس کو دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں کہ یو این سلوشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن آلریڈی چائنا ایران تو کلیم کرتا ہے کہ ہم یو این سلوشن نہیں، ہم تو انٹرنیشنل گارنٹیز کی بات کریں کہ وہ ممالک جو کہ قد رکھتے ہیں وہ آ کر کہیں کہ امریکہ دوبارہ سے ہم پر حملہ آور نہیں ہوگا، ہم جنگ روک دیتے ہیں. تو کیا ہوگا پھر آگے؟ ایسے میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جنگ چلتی رہے گی؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے میرا خیال ہے ایران کی جتنی ڈیمانڈز میں نے پڑھی ہیں جو ان کی طرف سے گئی ہیں 5، اس میں سے سب سے لیجیٹیمیٹ یہی ڈیمانڈ ہے. اور اس روشنی میں کہ 2 دفعہ آپ کے سامنے مذاکرات ہو رہے تھے، نے دیکھا جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ایک جوائنٹ امریکہ کے ساتھ آئی اے ای کی انسپیکشن کا، وہ 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے ریووک کر دیا تھا کہ اس کو ختم کر دیا تھا، اور اس کی ختم کرنے کی حمایت اسرائیل نے کی تھی. تو اب آپ 2-4 میں لائیں، اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے. پھر آپ نے دیکھا پچھلے سال جو ہوا تھا جون 2025 میں، تو مذاکرات چل رہے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کہا ایران کو کہ میں تمہیں 15 دن کا وقت دیتا ہوں، تم سوچ لو، اور تیسرے دن ایران پر حملہ کر دیا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ 1 دن یا 2 دن پہلے عمانی فارن منسٹر نے اس مذاکرات کے جو ابھی ہو رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات ایک یادگار معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو آپ اگلے دن اٹیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے اپنی کریڈیبلٹی خاص طور پہ نیگوشیشن کے لیے کافی کھوئی ہے. جب بھی مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ حملہ نہیں کرتے. جب بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر آپ پاسبلٹی دیکھتے ہیں کہ اسکلیشن بڑھانے کا سوچتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کامیاب ہو رہے. تو نمبر 3 ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جون 2025 میں جب امریکہ نے حملہ کیا تھا ایران پر، تو اس کے وائنڈ اپ کر کے امریکی صدر اور بہت سارے ان کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو 3-4 دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح کی جو انسٹالیشن ہیں وہ بہت زیادہ پروٹیکشن ہوتی ہیں، بوم پروف نہ بھی ہوں تو بوم ریزسٹنٹ بہت ہوتی ہیں، تو اتنی آسانی سے نہیں تباہ ہوا ہوگا. اب 2-3 دہائیاں کہاں اور کہاں. آپ 6 مہینے بعد امریکہ اپنی فوج لے کر دوبارہ آ گیا کہ انریچمنٹ بھی ہے، پلانٹ بھی ہے، میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، کروز بلسٹک بھی ہے، سب کچھ ہم نے تباہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی بات ٹھیک تھی، یا اس وقت غلط بیانی ہوئی تھی یا ابھی غلط بیانی ہو رہی ہے. تو آخری بات ہے کہ اس سوال کے جواب میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایران کا یہ حق بنتا ہے کہ جج اور جیوری ایک ہی شخص یا ایک ہی ملک نہ ہو. یہ نہ ہو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سوچیں کہ میں نے حملہ کرنا ہے وہ کر دیں، اور جب سوچیں کہ اب میں نے نہیں کرنا یا میں جیت کے ہوں تو وہ سمجھیں تو بند ہو جائے جنگ. تو آئی تھنک اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ویریفائبل اور گارنٹیڈ ارشورڈ قسم کا ایک اور میکانزم اسی کو دیکھتے ہوئے، یا آپ ہی کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ اسی کو دیکھتے ہوئے ایران جو ہے میرا خیال سے رائٹ ناؤ تو نکل نہیں رہا، اور اگر نکل نہیں رہا تو پھر ورلڈ اکانومی سفر کر رہی ہے. ورلڈ اکانومی سفر کر رہی ہے تو یہ امریکہ کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی حل کی طرف آئے. ایگزٹ اسٹریٹجی امریکہ کے پاس اگر نہیں بنتی کوئی بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ 6 مہینے تک کیا ہم فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ چل سکتی ہے؟
नहीं, 6 महीने तो मैं नहीं सोचता, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि हर आए दिन के साथ आपने देखा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस, खास तौर पर जो डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं की कोई नहीं है, उनके फॉरेन रिजर्व्स कोई नहीं है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात आप देख लें, फ्यूल जाने से हर चीज महंगी होती जा रही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, अमेरिका और बाकी जगहों पर भी हो रहा है। और अगर पूरी दुनिया में सर्वे करवाया जाए तो जाहिर है सबके सब ईरान को नहीं कसूरवार समझेंगे, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को समझेंगे। उन्होंने ये ऑर्डर किया जंग, और उन्होंने ये भी अंडर एस्टिमेट किया ईरान के रिजॉल्व को। वो समझ रहे थे 1 या 2 हफ्ते जंग होगी, उसके बाद इतना मैं मैसिव डिस्ट्रक्शन करूंगा कि ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा और मेरी शराइत मानने पर तैयार हो जाएगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं है। जब वो नहीं हुआ और ईरान ने जितनी ज्यादा रेजिलियंस दिखाई है, ईरान को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2 चीजों में कामयाबी हुई है। एक, उन्होंने तमाम के तमाम इश्यू को रीजनलाइज कर दिया है, यानी आपने देखा मिडल ईस्ट के ममालिक शामिल हो गए हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, वो वॉर एफर्ट कंट्रीब्यूट करने की वजह से उन पर हमले हो गए हैं। इजराइल ऑब्वियसली एक पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये रीजनलाइज जंग इसको कह रहा हूं मैं। और दूसरा, ईरान को ये कामयाबी हुई है कि ईरान ने कामयाबी से स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद किया हुआ है, जो शायद उनको भी नहीं पता था कितना कामयाबी से इफेक्टिव है। ये मेरा मानना ये है, क्योंकि पहले वो धमकियां देते थे। मैनिफेस्टेशन करना एक और चीज होती है, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी के सामने खड़े हो जाना और उसको बेबस साबित कर देना कि वो नहीं खुलवा सकी। तो ये न्यू फाउंड रियलिटीज कह लें या न्यू फाउंड स्ट्रेंथ ईरान को जो मिली है, जब आपको न्यू फाउंड स्ट्रेंथ मिलती है तो आपकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर हो जाती है। और यही ईरान चाह रहा है कि अब मुझे डिग्री ऑफ एश्योरेंस दे कि आप हर 6 महीने बाद या साल बाद या आने वाले वक्तों में किसी एक शख्स के डिपेंडेंट नहीं होगा कि मेरे पर चढ़ तो दौड़े। बतौर एक दिफाई तज्जियाकार आप क्या समझते हैं, क्या फॉरकास्ट करते हैं कि कब तक ये चल सकती है? प्रैक्टिकल देखें, ग्राउंड सिचुएशन देखें, अमरीकी माइंडसेट देखें, ईरानी माइंडसेट देखें, क्या हो सकता है? देखिए, अमरीकी माइंडसेट का तो मसला ही यही है कि उनको वॉर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ, पहले दिन जब उन्होंने लीडरशिप को शहीद किया था तो मैंने ये कहा था कि ये नॉन स्टार्टर मूव है, और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि ईरान के लोग कब्जा कर लें अपनी हुकूमत पर, वो भी नॉन स्टार्टर मूव थी। तो ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ये दोनों नॉन स्टार्टर थी, जिसकी वजह से आज तक उसके बाद आने वाले वक्तों में देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कितनी जगह पोल शिफ्टिंग की है। नंबर 1, ईरान ने तो कुछ नहीं करना, ईरान ने तो सिर्फ रिजॉल्व दिखाना था, फाइट बैक करना था, हिम्मत नहीं हारनी थी, और वो नहीं कर रहा ऐसा। तो आने वाले वक्तों में डिपेंडेंट होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई ऐसी चीज मिल सकती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी शुड लुक लाइक अ विक्ट्री, जो वो लोगों को कैल सेल कर सके कम से कम इन हालात में जब उनका इलेक्शन सर पर है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, 80% लोग जंग के खिलाफ हो गए हैं। तो आई थिंक उनको कोई ऐसी चीज चाहिए जो लोगों को इत्मीनान करा सके कि मैं एक खुदा ना जिनी को कब्जा कर लिया, एक बोतल में बंद कर दिया, तो जनाब मुझे शाबाश मिलनी चाहिए। नंबर 1, ईरान जब तक डिग्री ऑफ एश्योरेंस के साथ सीज फायर नहीं हासिल करता, आई थिंक वो भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है वो फिर 6 महीने, साल में या 2 साल में रीबिल्ड करें, और उसके आने वाले वक्त तो फिर दोबारा स्ट्राइक हो जाए। तो आई थिंक लेजिटिमेसी है। तो ईरान ये चाहता है कि डिग्री ऑफ एश्योरेंस उसको मिले ताकि रिपीटेटिव डैमेज ना हो आने वाले सालों में। अगर बात करें पाकिस्तान और भारत की जानिब से, दोनों की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कहा जा रहा है। हमारे वजीर दिफा ने भी इसका कहा है, भारत की जानिब से तो धमकी भी दी गई है कि हम तो ऑपरेशन सिंदूर 2 कर सकते हैं। ये ऐसे हालात में एकदम से उनकी जानिब से धमकियां आना, कैसे देखते हैं इसको? सिर्फ टाइमिंग्स है, सिर्फ बड़े इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रियलाइज कर रहा है कि पाकिस्तान रेलिवेंट होता जा रहा है दिन ब दिन। 2025 मई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुए ही, हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर मानेंगे, और फिर साल गुजरने के बाद ऑलमोस्ट आपने देखा 10-11 महीनों में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान को फिर दुनिया एंगेज कर रही है, खास तौर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं। और स्टेक होल्डर्स भी छोटे मोटे नहीं है, एक तरफ इसराइल और अमेरिका एक तरफ है, मिडल ईस्ट के 2 ममालिक एक तरफ है, ईरान तीसरी तरफ है। तो ये तमाम के तमाम इंतहाई डाइवर्जेंट ऑब्जेक्टिव्स लिए बैठे हैं, वॉर गोल्स ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उनकी सक्सेस की मेजरमेंट इतनी ज्यादा डिफरेंट है। और अगर इसके बावजूद इतने ममालिक पाकिस्तान को इस वर्दी समझते हैं या इस काबिल समझते हैं, तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया, एक स्टेबलाइजिंग फोर्स हो गया, और सबसे बड़ी बढ़कर एक पीस लविंग कंट्री हो गया, जो नहीं चाहता कि एस्केलेशन हो और हमारे बॉर्डर्स पर एक एंजाइटी हो, दुनिया जो सफर कर रही है। तो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव एक मूव है, पाकिस्तान की एक न्यू फाउंड रियलिटी है पाकिस्तान के लिए भी कि हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स हो सकते हैं, और दुनिया हम पर इतना ट्रस्ट करती है। खासतौर पर जो ईरान ने ऐलान किया वो बहुत ही मुस्बत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल ऐसा नहीं हमने कहा कि हम बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस चाहते हैं। जाहिर है वो ये तो उनका हक बनता है कि आए दिन उन पर हमलावर होकर जज जूरी कोई एक शख्स ना बने। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, साबिक गवर्नर सिंध हैं, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमने तकरीबन 3.5 बिलियन UAE को देना है, और उसके बाद फिर
اگر بات کی جائے یورو بانڈ بھی اس کے حوالے سے پیمنٹ میں چور ہو رہی ہے, وہ بھی ہم نے 1.3 بلین کرنی ہے. 4.8 بلین ہمارے جو ریزروز ہیں فورن ایکسچینج ریزروز اس سے چلے جائیں گے, 11.6 بلین رہ جائیں گے. سعودی عرب کے بھی اس میں کچھ پیسے ہیں جو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. رائٹ نو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسی صورتحال ہے؟ اور جنگ بھی ایک چل رہی ہے, اکانومی کی ہم صورتحال تو دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن کتنا فرق ڈالے گی یہ صورتحال؟ یہ جو یو اے ای کو پیسے دینے 3.5 بلین ڈالرز, یہ ایک ظاہر ہے انیوژل صورتحال ہے, کیونکہ ہمارا جو ایک تو یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا, اس میں 3.5 بلین میں تو ½ بلین جو ہیں وہ 30 سال سے ہمارے پاس پڑے تھے. تو یو کین امیجن کہ ہمارے اس کو کیا کہنا چاہیے, ریلیشن شپ میں دراڑیں آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اس وقت, خاص طور پر جب ہم ایک شدید مالی بحران سے گزر رہے ہیں. ساری دنیا ہی گزر رہی ہے, پاکستان بھی گزر رہا ہے. اور آئی ایم ایف کا جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس کی ایک کنڈیشن تھی کہ جو 12.5 بلین ڈالر ہیں جو چین, سعودی عربیہ اور پاکستان یو اے ای کے ہیں, جس میں 3.5 بلین جو ہیں وہ یو اے ای کے تھے, تو یہ جو ہے یہ ہونے چاہیے تھرو آؤٹ دی آئی ایم ایف پروگرام. اب ہاؤ آئی ایم ایف از گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو دس آئی ڈونٹ نو, بٹ دس از اے سیٹ بیک, کیونکہ ظاہر ہے ریزروز 4.8 بلین ڈالر جو ہے بشمول یورو بانڈ کی جو پیمنٹ کر رہی ہے وہ دس از گوئنگ ٹو پٹ پریشر آن ایوری تھنگ انکلوڈنگ ہماری کرنسی پر. تو اگر اس کو فری مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے تو میرا خیال ہے ہماری کافی ڈی ویلیویشن ہوگی, اور دوبارہ اتنے ریزروز بلڈ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. ایک ہے 1.2 بلین ڈالر میرا خیال ہے آئی ایم ایف سے آنے ہیں, وہ کس, تو وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں 4.8 میں سے 1.2 بلین نکال دیں تو پھر بھی نیٹ آؤٹ فلو اس 3.6. چیزیں اس میں ڈسکس کریں گے. ایک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں؟ آپ جو وجوہات بتائیں گے اس پہ پھر فردر ڈسکشن کریں گے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اتنے زیادہ پیسے پھر آ جائیں دوبارہ سے, آپ فورن ایکسچینج ریزرو بھی بلڈ کرنے ہوتے ہیں. تو آپ کی کیا اس میں سمجھتے ہیں کہ کیا آپ وجوہات ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر جس کی وجہ سے ہمارے جو یہ تعلقات ہیں یہ تھوڑے سے خرابی کا شکار ہیں؟ بلکہ اس جنگ کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں زیادہ ہمیں دونوں ممالک کے درمیان ایک خلج نظر آ رہی ہے. سسٹم ہے جو حکومت جس طرح سے چلا رہی تھی معیشت کو لے کے, وہ بہت ہی ایکسپوز تھا ٹو کنسسٹنٹلی ڈپینڈ آن somebody else's money, اور پھر یہ اس کے ساتھ قوم کو یہ مبارکباد بھی دینا کہ جی ہمارے ریزروز اب 16 بلین ڈالر پہنچ گئے. تو میرا خیال ہے بڑی افسوسناک بات تھی. اس 16 بلین میں سے 12.5 بلین تو ان کے تھے 3 ممالک کے, اور آپ کب کس حد تک اس پر ڈپینڈ کرتے رہیں گے؟ تو ہم نے خود کوئی میکینزم نہیں بنایا جس سے ہمارے جو فورن ایکسچینج کے فلوز ہیں وہ بڑھنے شروع ہوں. اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ویریس سورسز ہوتے ہیں اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بالکل پلنج ہو گیا. اور پچھلے 2-3 سال میں میرا خیال ہے سوائے اس کے کہ تھوڑا بہت جو ریگولر پروسیس پر چین وغیرہ سے آتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار. یہ باوجود اس کے کہ وزیر اعظم نے کوئی 60-70 دورے کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ جی انویسٹمنٹ لے کے آئیں, تو اٹ جسٹ شوز کہ کتنے برے طریقے سے فیلئر ہے. اسی طرح سے ایکسپورٹ دوسرا ایک ذریعہ ہے, بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے. ایکسپورٹس ہمارے بالکل اسٹیگننٹ پڑے ہیں, بلکہ کچھ کم ہوئے ہیں. اب 4 سال پہلے اگر مارچ 2022 کے مقابلے میں مارچ 2026 دیکھیں تو ایکسپورٹس آر ڈاؤن. تو اس سے زیادہ مطلب خراب چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور باوجود اس کے کہ جو حکومت کلیم کرتی رہی ہے کہ پاکستان کا نام بڑا زبردست ہو گیا, پاکستان کے جو عزت اور وقار میں اضافہ ہو گیا. عزت اور وقار تو ریفلیکٹ کرتی ہے اکنامک ٹرمز میں, عوام کی ٹرمز میں, کہ جی ہمارے ایکسپورٹس اب بڑھنے شروع ہو گئے, نہیں بڑھنے شروع, کیا وہاں سے انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گیا, نہیں آیا. باوجود اس کے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہماری تعریفیں بھی کر رہے ہیں, بٹ وہ تعریفیں ان کے لیے تو صحیح ہیں جو رولرز ہیں, لیکن عوام کے لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تیسرا سورس ہے کہ ہم جس طرح سے کوئی یورو بانڈز وغیرہ فلوٹ کریں, یا آج کل تو اس کا بھی ایک میرا خیال ہے پاکستان کے پاس ابیلٹی نہیں ہے وہ سب کرنے کے لیے. تو کوئی بھی ہمارے پاس ایسا کوئی فورن سورس نہیں ہے. اور انٹرنیشنل ریلیشنز ایگزیکٹلی یہ جو ایک اسپیکٹ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے وہ زیادہ ایکسپوز ہو گیا, بیکاز
بیہائنڈ دا سین جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اب عام لوگ جو ہے نا وہ ہر چیز کو ایسے لیتے ہیں کہ جس طرح 4 ممالک کے وزراء خارجہ کی یہاں کانفرنس ہوئی تھی، میٹنگ ہوئی تھی پچھلے اتوار کو، پاکستان کو چھوڑ کے 3 ممالک کے وزیر خارجہ آئے تھے، وہ تینوں ایٹ آڈز ہیں. مطلب ایجپٹ کی فورن پالیسی اور اس جنگ کو لے کے بالکل ترجیحات مختلف ہیں جو پاکستان سے ہیں. وہ دے آر ٹوٹلی ریلائنگ آن امریکہ، دے آر ناٹ سپورٹنگ ایران فار ایگزامپل. اسی طرح سے سعودی عربیہ کے اپنے انٹرسٹ ہے. میں اچھے یا برے کی تو بات کی بات ہے، بٹ ایک چیز ہمارے عوام کو اسی طرح سے یو اے ای جسٹ بیکاز مسلم کنٹری ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا چلتا رہے گا، اور وہ اشارہ بالکل کلیئرلی آ گیا تھا جنوری میں جب انہوں نے رول اوور سال کے لیے یا 2 سال کے لیے نہیں کیا تھا اور 1 مہینے کے لیے کیا، اور 6.5% انٹرسٹ ریٹ پر کیا. اور تو اس کے ساتھ یو اے ای کے جو بھارت کے ساتھ معاہدے ہیں وہ بھی دیکھنے کے لائق ہیں، جس میں وہ 32,000 ارب ڈالر کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2032 کا ویژن بتایا ہوا ہے انہوں نے کہ وہاں تک اپنے تجارتی حجم لے کے جانا ہے. پھر ان کا جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام میں بھی ایک تعاون ہے. تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے یہ سیٹ بیک تھا؟ بہت بڑا سیٹ بیک ہے نا. دیکھیں نا ہمارے یو اے کے ساتھ تعلقات صرف اس حد تک نہیں تھے کہ $3.5 بلین انہوں نے دیے ہوئے تھے. پاکستان اور یو اے کے درمیان اس لحاظ سے ہی بڑے اچھے سمجھے جاتے تھے. فائٹر جو پاکستان کی ایک ریمیٹنسز کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور یو اے میں جو پاکستانی جو ورکرز کام کرتے ہیں وہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ پاکستان بھیجتے تھے. اگر یہ تعلقات کا انڈیکیشن ہے تو آنے والے وقت میں تھوڑی سی مشکلات میں اور اضافہ ہوگا ریمیٹنسز کے حوالے سے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہم 6-8 مہینے سے شور مچا رہے تھے، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا پاسپورٹ رکھتے ہیں تو سب کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. پاکستان کے عوام کے لیے دبئی کا ویزا لینا سب سے زیادہ آسان ہوتا تھا آج سے چند سال پہلے. آج ایک دبئی کا ویزا لینا ایک امپاسبل ٹاسک. اور ایون دوز میں آپ کو بتا دوں جن کے پاس گولڈن ویزا ہے، جن کو لائنوں میں نہیں لگنا ہوتا تھا اور ایک نارمل طریقے سے، ان کو بھی پاکستانیز کو جو گولڈن ویزا کے ساتھ ہیں ان کو بھی ایک نارمل امیگریشن کے پروسیس کے تھرو جانا پڑتا ہے. تو یہ حکمرانوں کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا CNN پر نام آ رہا ہے، BBC پر نام آ رہا ہے، وہ حکمرانوں کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے. پاکستان کے عوام کو اسی وقت فائدہ ہوگا جب یہاں انویسٹمنٹ آئے گی، ایکسپورٹ بڑھے گی، ہمارے عوام کے لیے ویزا ملنا آسان ہوگا. صرف دبئی نہیں، ویری ویری انٹرسٹنگلی، مطلب آپ بڑی دلچسپ یہ حقائق بیان کر رہے ہیں کہ صحیح ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ کی کارکردگی اچھی ہے، اگر سب پوری دنیا ستائش کریے، لیکن عوام کو اس کا کیا فائدہ جب تک وہ مانیٹری ٹرمز میں انکلوڈ نہیں ہوگا. مور اوور اگر آپ دیکھیں ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کم ہو رہے ہیں، پیٹرولیم پہ ہم پرائس بڑھا رہے ہیں، انٹرنیشنل اکانومی جو ہے ہل کے رہ گئی ہے. آئندہ آنے والے دن کیسے دیکھتے ہیں محمد زبیر صاحب؟ مطلب کتنا ایک عوام سیکریفائز کرے گی، کس حالت تک جا سکتی ہے یہ تو گاڈ فارورڈ. یہ اگر اسی طرح چلتا رہا میرے خیال سے عام آدمی کا تو جینا ہی مشکل ہو جائے گا، وہ تو اپنی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکے گا. جی یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بار بار ہم نشاندہی کرتے تھے پریس کانفرنسز کے تھرو، اپنے ٹاک شوز کے تھرو، آپ کے پروگراموں میں، کہ پاکستان کی معیشت کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. اور جب ہم کہتے ہیں بہت زیادہ خراب ہے تو ہم یہ نہیں کہ ہم دنیا کے جو پرابلمس ہیں اس کو نظر انداز کر کے بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ان دا کانٹیکسٹ آف ادر کنٹریز ود ان دا ریجن اور ادر کنٹریز اراؤنڈ دا گلوب کہ ہمارے حالت کیوں خراب ہے. اور اس کی ایک بڑی اگزامپل یہ جب پیٹرولیم پروڈکٹس کے پرائسز میں انکریز کرنے کا فیصلہ کیا گیا 2 وقت، ایک دفعہ جنگ کے شروع دنوں میں اور پھر ابھی پرسوں رات، آپ کو پتہ ہے. تو اب موازنہ تو بڑا کلیئر بنتا ہے بھائی، اسی جنگ کے دوران اسی سورسز سے بھارت تیل لیتا ہے، انہوں نے کوئی انکریز نہیں کیا. بنگلہ دیش نے تقریباً 10% انکریز کیا، سری لنکا نے 10-12% کیا، افغانستان نے 2% کیا، نیپال نے. ہماری کیوں پیٹرول پرائسز سب سے زیادہ ہیں پورے خطے میں؟ کیوں؟ اٹس اے ویری ویلڈ کوسچن. ایک عام پاکستانی کو بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے مینج کریں. اس لیے کہ ان کی معیشت ایک سٹرانگ بیسس پر کھڑی تھی، چاہے وہ بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے. ہم یہ جو CNN پر نام آنے پر خوش ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اب جا کے جب وہ چیلنج سامنے آئے تو پتہ چلا کہ ہم تو اس مشکل کو سہہ ہی نہیں سکتے. اور پھر ہماری جو حکومت ہے وہ اتنے غلط طریقے سے کمیونیکیشن کرتی ہے جان بوجھ کے. اب جب پرسوں رات آپ کو پتہ ہے کہ 2 وزیر آئے، سینئر ترین اچھے وزیر، انہوں نے آ کے پوری تمہید باندھی
کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کس طرح سے اوپر جا رہی ہے اور حکومت نے 2 دفعہ سبسڈی دی لیکن اب ہمارے لیے سبسڈی دینا ممکن نہیں ہے, یہی کہا. اور اس لیے ہم مجبوراً 134 روپے انکریز کر رہے ہیں پیٹرول پرائس پر لیٹر پہ. یہ کہا, یہ نہیں کہا کہ اس 134 روپے میں 55 روپے تو ہم ٹیکس لے رہے ہیں. مطلب آپ خود بتائیں نا کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے. یہ بالکل ایسی. اور پھر جب ہم سب نے اس پر ریاکٹ کیا, امیڈیٹلی ریاکٹ کیا کہ آپ 55 روپے ٹیکس کیوں لے رہے ہیں, تو پھر 80 روپے سستے کر دیا. 55 روپے جب آپ نے ٹیکس پرائس انکریز کی تھی جب شروع میں وار شروع ہونے کے بعد, تو اس میں بھی 25 روپے آپ نے ٹیکس تھا اس میں 55 روپے میں, تو ٹوٹل ملا کے آپ نے پچھلے 3 ہفتے میں 80 روپے ٹیکس میں اضافہ کر دیا. کیوں اضافہ کر دیا؟ اس لیے اضافہ کر دیا کہ ایف بی آر کی جو کلیکشن ہے وہ 800 بلین روپے شارٹ ہے اگینسٹ دی اوریجنل ٹارگیٹ آف 14.1 ٹریلین. اب وہ ان کی انیفیشنسی, ان کی انکمپٹنسی, یہ تھرو آؤٹ یہ پیٹرن ہوتا ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے اس کی جو انیفیشنسی ہے, لائن لاسز ہیں, لیک آف کلیکشن ہے, دوسرے جو ایشوز ہیں, اس کا سارا بوجھ عوام پر ڈال دیتے ہیں. مطلب یہ تو بالکل بجائے کہ اچھا ہم کو دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی, ایک تو اکاؤنٹیبلٹی جب 24 گھنٹے میں اتنا زیادہ پریشر آیا اور بالکل حکومت کو ایکسپوز کر, میرے پہلی ٹویٹ یہ تھی فرسٹ آفٹر واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین پیٹرولیم لیوی اینڈ انٹرنیشنل آئل پرائسز. انٹرنیشنل آئل پرائسز کا بتائیں نا کہ آپ 79 روپیز یہ اور 55 روپیز ہم ٹیکس لے رہے ہیں زبردستی, زور زبردستی, بیکاز ہماری جو انیفیشنسیز ہیں, ٹیکس ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے, آئی ایم ایف سے صحیح طرح نیگوشیٹ نہیں کیا. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام میں اتنا ہی فی الحال کے لیے. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.